Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this session, we are going to discuss how to speak English fluently. If you want to become fluent in English, you should understand the tips and tricks that are discussed in this video. First of all, uh, we are very thankful to all those persons whose videos and photos adapted here, not our property. These items are used only to explain the lecture content. So I am humbled and grateful. Tip number one is related to do's and don'ts. What is to do and what is not to do. Keep in mind that when we are going to discuss, we have to understand that English is our second language. Don't feel hesitation to blend English, Urdu, Punjabi, or any other languages to communicate. Your focus should be on just speaking. आपने ज़हन में ये रखना है कि इंग्लिश हमारी मादरी ज़ुबान नहीं है, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज है और हम इसको सीख रहे हैं। लिहाजा इंग्लिश बोलने के दौरान अगर आप लोग उर्दू, पंजाबी और दूसरी लैंग्वेजेस को भी ब्लेंड कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, तो उसमें कोई हेजिटेशन नहीं है। मकसद आपका क्या होना चाहिए कि आपके लोगों को बात समझ आए आप क्या कह रहे हो। नेवर फील इन्फीरियर कम्प्लेक्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने ज़िंदगी में याद रखना है कि जब आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो शुरू में हमारे पास मिस्टेक्स भी होती हैं, हम इधर उधर की बातें भी कर लेते हैं। लिहाजा आपने कभी भी इन्फीरियर कम्प्लेक्स में नहीं जाना। आपने कम्प्लेक्स में नहीं होना कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। नहीं, विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल गेट। लैंग्वेज कम्पिटेंसी इज़ गेन्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम, सो डोंट जंप। आपने ज़हन में रखना है कि वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के बाद आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाएगी, आपकी ग्रामर इम्प्रूव हो जाती है, आपकी राइटिंग स्टाइल इम्प्रूव हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे फर्स्ट बेबी वो क्रॉलिंग करता है, फिर क्रम्बलिंग करता है, फिर उसके बाद मूवमेंट करता है। लिहाजा आपने ज़हन में रखना है कि जैसे बच्चा एक कभी चलते 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 ग्रो होता है, बिल्कुल ऐसे ही हम जब वर्ड्स को सीखते हैं। शुरू में जब आप नर्सरी स्कूल में गए उस वक्त आपको क्या आता था? कुछ भी नहीं। आपने ए को लिखना शुरू किया, फिर बी लिखना शुरू किया। अब माशाल्लाह आप बड़े हो चुके हैं और आप समझ सकते हैं। लेकिन स्पोकन इंग्लिश के हवाले से आपको टिप्स देते चलें कि इन दिस सेशन एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू इन सिंपल बट इन क्लियर वे। आपका एजेंडा जो है वो है किसी तक अपनी बात पहुंचाना। आपने अपनी बात को खूबसूरत अंदाज में पेश करना। मकसद आपका क्या होगा कि जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, अगला बंदा जो आपकी बात सुन रहा है उसको बिल्कुल समझ आ रही हो। सो एक्सप्रेस योर पॉइंट ऑफ व्यू इन सिंपल बट इन अ क्लियर वे। ऐसे वर्ड्स मत यूज़ करें जिनसे लोग आगाह नहीं हैं। सिंपल वोकेबलरी, आम अल्फाज जो आप यूज़ करते हैं उन्हीं को यूज़ करें। Tip number 2 is related to observe body parts. That is the very important portion of the lecture. आपने ज़हन में रखना है कि जब हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे कौन से बॉडी पार्ट्स जो हैं वो बात करने के दरमियान इस्तेमाल होते हैं। So first of all you have to recognize the parts of your body that are involved in speaking. If you don't identify parts of body that are used like tongue, sound box, jaws, lips, how can you be able to pronounce and speak correctly? So, focus on all these parts. It is the sound box built in. बेटे बात ज़हन में रखिएगा कि ये जो साउंड बॉक्स है, ये जो हमारा गला है, ये अल्लाह ही की तरफ से नेमत है। इस गले को जैसे अल्लाह ताला ने बनाया है हम उसी को यूटिलाइज़ करेंगे। हाँ, इस गले के अंदर एक और आइटम होती है जिसको हम कहते हैं पिच। हर शख्स की ये जो पिच है, गले की आवाज़, वो दूसरे बंदे से डिफरेंट है। मेल और फीमेल की आवाज़ डिफरेंट है, बच्चे की और बूढ़े की आवाज़ में डिफरेंस है। लिहाजा आपने इस बात को भी ज़हन में नहीं रखना कि मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। नहीं, हाँ, आपका काम क्या है कि आपने इस साउंड बॉक्स को
اس ساؤنڈ باکس کو ایسے یوز کرنا ہے، اس انداز سے یوز کرنا ہے کہ آپ کا یہ جو ساؤنڈ باکس ہے، آپ کا جو اسپیکر ہے وہ بڑا کلیئر ہو جائے، اس کی آواز بالکل صاف ہو جائے۔ اس کے لیے یہاں پہ میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ آپ لوگوں نے جب بھی بات کرنی ہے، ایک تو سپیڈ اپ نہیں ہونا، نمبر 2 آپ بات کرنے سے پہلے انہیل کیا کریں، جیسے لمبی سانس لے لی، اور اس کے بعد آپ جتنی دیر تک بات کریں گے وہ جو آکسیجن آپ کے جسم کے اندر موجود ہے، آپ کے پیٹ کے اندر، آپ کے لنگس کے اندر سٹور ہو چکی ہے، اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی اچھے مقرر ہیں، جو بھی اچھے نعت خوان ہیں، جتنے بھی سنگر ہیں، جتنے بھی گلوکار ہیں، وہ ایسا ہی کرتے ہیں، بات کے درمیان جیسے ان کو گیپ ملتا ہے وہ لمبی سانس لے لیتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کلاس میں بھی کل کو لمبی سانسیں لینا شروع کر دیں، ساری کلاس ہی شروع ہو جائے، نہیں، ایسا نہیں۔ بات کرنے کے دوران آپ جب بات کریں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ ایک گیپ آ رہا ہے، پاز آ رہا ہے، جب آپ بریک لیں وہاں پہ آپ ہلکی سی سانس لے سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو آپ کی پچ ہے، اس پچ کو آپ نے پالش کرنا ہے۔ جیسے میری آواز بالکل نارمل سی ہے، لیکن میں نے اپنی آواز کو بول کر ان باتوں پہ عمل کر کے الحمدللہ پالش کر لی، بالکل نیٹ اینڈ کلین آواز بنا لی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس آواز کا پرابلم ہے، اس پچ کا پرابلم ہے، تو آپ نے ایک تو ذہن میں رکھنا ہے کہ لپس کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی، آپ کی آواز یہاں سے پروڈیوس ہونی چاہیے، آپ کا پریشر جو ہے نا، ایئر پریشر آپ کا گلے میں سے نکلنا چاہیے، اور گلے سے مراد یہ کہ آپ کے پیٹ میں سے جو آپ نے آواز انہیل کی ہوتی ہے اسی کو آپ نے دوبارہ ریموو کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ لمبی سانس لیتے ہیں، سانس لینے کا پریکٹس کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات کرنے کے دوران آپ کی آواز میں لکنت نہیں آئے گی، آپ کی آواز میں کسی جگہ کو پرابلم نہیں آئے گا۔ وہ بچے جو صرف لپس کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہاں سے آواز کو پروڈیوس نہیں کرتے، ساؤنڈ باکس میں سے آواز پروڈیوس نہیں کرتے ہیں، ان کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ ریڈنگ کرتے ہوئے بھی ایک ایک لفظ پڑھتے ہیں، جیسے ریکگنائز دا پارٹس آف یور باڈی، ایسے نہیں پڑھنا ہے۔ آپ سانس لیں گے، اور یہ پریکٹس آپ اگر تھوڑی سی کریں گے نا تو انشاءاللہ یہ آپ کور کر لیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو باڈی پارٹس یوز ہوتے ہیں وہ ہمارے جاز ہیں، ہمارے دانت، ہمارے لپس۔ آپ نے ہر لفظ کو ادا کرنے کے لیے اپنی زبان کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کس طریقے سے لفظوں کو تھرو کر رہی ہے۔ آپ نے لپس کو دیکھنا ہے کہ لپس آپ کے لفظ کو میچ کریں، جیسے ہم لفظ محمد کہتے ہیں، دونوں لپس آپس میں میچ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تھرڈ ون بات ویری امپورٹنٹ ہے وہ ہے آپ کا فیس ایکسپریشن۔ گفتگو کے دوران آپ کا ایکسپریشن بڑا ہی زبردست ہونا چاہیے، آپ کی چہرے کی جو ہے نا بیوٹی وہ شو ہونی چاہیے، آپ کے چہرے پہ اگریسونیس نہیں ہونی چاہیے، پولائٹنیس ہونی چاہیے۔ اور زندگی میں یاد رکھیے گا کہ جو لوگ اسمائلنگ فیس کے ساتھ بات کرتے ہیں دے آر always appreciated at any stage, at everywhere, when there we go they are appreciated۔ نیکسٹ اگر بات کی جائے باڈی پارٹس کی تو ہمارے پاس ایک اور ٹپ ہے، واچ ان میرر، اٹ از اے ویری امپارٹنٹ ٹپ۔ واچ ان اے میرر ٹو آبزرو یور فیس ایکسپریشن۔ بڑا ہی آسان فارمولہ ہے کہ اگر آپ اپنی اردو یا انگلش جو بھی لینگویج امپروو کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا بول چال بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو آپ مرر کے سامنے کھڑے ہوں، وہاں پہ بولنے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیسے دکھتے ہو، آپ کے ماؤتھ کی پوزیشن کیا ہے، آپ کے گلے کی آواز جو آ رہی ہے وہ آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے گلے میں سے آواز آ رہی ہے، آپ دیکھ کیسے رہیں گے۔ اور بڑی ایک سمپل سی ٹپ ہے کہ جب ہم کسی فنکشن میں جاتے ہیں تو ہم شیشے کے سامنے جاتے ہیں نا، ہم اپنے آپ کو میک اپ کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ویل ڈریس کرتے ہیں، اور پھر بار بار دیکھتے ہیں کہ کیا میرا ہیئر سٹائل ٹھیک ہے، کیا میرا ہیئر سٹائل ٹھیک ہے، کیا یہ جو میں نے گلاسز پہنے ہیں مجھے سوٹ کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا گلا، آپ کی آواز، آپ کی جو موومنٹ، باڈی جیسچر ہے وہ پراپر ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس ایک اور ٹپ ہے کہ یو کین ریکارڈ یور ویڈیوز اینڈ واچ اٹ ٹو اینالائز ماؤتھ ورک۔ اس کے بعد بڑی آسان ٹپ ہے کہ آپ اپنی آواز کو ریکارڈ کریں، اس کو بار بار سنیں۔ کیوں؟ اینالائز دا اسپیکرز پچ، ٹون، والیوم، تھرو آف ورڈز اینڈ وائس کوالٹی۔
آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جو آپ کی اپنی ویڈیو ہے، اگر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو تو بھی آپ نے یہ فیل کرنا ہے، اور اگر آپ نے ویڈیو ریکارڈ کر لی تو آپ نے یہ فیل کرنا ہے کہ یہ کسی اور شخص کی ویڈیو ہے، آپ اس کو سن رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو سنتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے جو مسٹیکس آ رہی ہیں، جو اس میں پرابلمس آ رہے ہیں نا، ان کو آپ نے بیٹا فوکس کرنا ہے اور کوشش کیجیے کہ ان مسٹیکس کو ریموو کیجیے۔ اٹ از دا کلاسیکل پک آف دا ورلڈ، یہ وہ تصویر ہے جو پوری دنیا میں ہٹ ہوئی ہے۔ کاش یہ کبھی ویڈیو ہوتی تو پھر میں آپ سے شیئر کرتا کہ بچوں کے ایکسپریشن دیکھیے گا کیسے ہیں۔ ہم اس تصویر کو اندازہ لگا کے کہہ سکتے ہیں کہ جس بچے کے ہاتھ میں یہ مائک ہے، جس بچے کے ہاتھ میں یہ کیمرہ ہے، اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ لیں، ویری بیوٹیفل۔ یہ جو چھوٹی سی منی بیٹھی کھڑی ہے، اس بچی کے ایکسپریشن دیکھ لیں، اس بیٹی کے ایکسپریشن دیکھ لیں، یہ منع کے ایکسپریشن دیکھ لیں، اور جو پیچھے کھڑا ہے اس کے ایکسپریشن دیکھ لیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جسی طرح یہ بہت بڑے ڈرامے کے ایکٹرز ہیں، اور آپ نے اپنے آپ کو ایکٹر بنانا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ڈرامے کی صورت میں، ایک کریکٹر کی صورت میں پیش کرنا ہے۔ لہٰذا ویڈیوز ریکارڈ کریں، اپنی آواز ریکارڈ کریں، اس کو بار بار سنیں۔ اس پریکٹس کی وجہ سے آپ کی آواز میں، آپ کے بول چال میں امپرومنٹ آئے گی۔ نیکسٹ ہماری ٹپ جو ہے وہ ہے ریلیٹڈ ٹو ریڈنگ۔ ریڈنگ الاؤڈ از دا بیسٹ ٹپ ٹو لسن یور اون وائس۔ وین یو آر ریڈنگ اٹ مینس یو آر لسننگ۔ دنیا کی فلسفی یہ ہے کہ جو شخص اپنی آواز اور اپنی زبان، اپنے آواز اور اپنے کانوں کو میچ کر لیتا ہے، لنک اپ کر لیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ موبائل کو بلوٹوتھ کے ذریعے لنک کرتے ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے کنیکٹ کرتے ہیں، جب تک آپ پراپر کنیکٹڈ نہیں ہیں آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا کامیاب مقرر حضرات جو ہیں، کامیاب سپیکنگ کرنے والے جو ہیں، ان کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سنتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سنیں۔ یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے، ریئل لائف ایگزامپل آپ کے پاس ہے کہ جب قرآن پاک بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو قاری صاحب کی کوشش ہوتی ہے، وہ بچوں کو کہتے ہیں بیٹے اونچی آواز میں پڑھو۔ قاری صاحب ایسا بچوں کو کیوں کہتے ہیں کہ اونچی آواز میں پڑھو؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بچوں کی پریکٹس ہو جائے۔ اونچی آواز پڑھنے سے آپ کا ایک تو گلا صاف ہو جاتا ہے، آپ کے گلے کی آواز جو فکس ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا پھر جو یہ چھوٹے بچے ہیں، جب یہ قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، جب یہ قاری بنتے ہیں، یہ بوڑھے ہونے کے باوجود بھی ان کا ایکسنٹ، ان کی پروننسیشن A1 رہتی ہے، ان کو کسی جگہ پرابلم نہیں آتا ہے۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں ریڈنگ الاؤڈ امپرووز پروننسیشن، وائس، ٹون اینڈ ایکسنٹ۔ اونچی آواز میں ریڈنگ، اونچی آواز سے مراد یہ نہیں کہ شور ڈالا، نہیں، اونچی آواز سے مراد یہ ہے کہ جتنی آپ کی آواز آپ کے کان سن رہے ہوں۔ جب آپ پریکٹس کریں تو جس طرح اس وقت میں بات کر رہا ہوں، میری آواز میرے کان سن بھی رہے ہیں، لہٰذا میں ہر لفظ کو فوکس کر رہا ہوں اور فیل کر رہا ہوں کہ جو میرے کان سن رہے ہیں، کیا وہ بولنے والے کی آواز کسی اور کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس پریکٹس سے آپ اپنے ایئر اور اپنی جو لسننگ اور ہیئرنگ ہے اس کو بھی امپروو کر سکتے ہیں۔ آپ کے کان اور آپ کی آواز ان دونوں میں لنک ہونا چاہیے۔ کتنی دیر کے بعد بولنا، کتنا گیپ لینا، کتنی لائن کو کس طریقے سے پروناؤنس کرنا ہے، یہ آپ کو پریکٹس آئے گی لاؤڈ ریڈنگ سے۔ اسی طریقے سے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ واٹ آر دا بینیفٹس آف الاؤڈ ریڈنگ۔ ریڈنگ کے ہمیں فائدے کیا ملتے ہیں؟ Reading aloud gives a chance to focus on pacing۔ ریڈنگ کرنے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم نے کس رفتار سے بات کرنی ہے، کس انداز میں بات کرنی ہے۔ It also try to practice in this session I want to advise you that you should first of all try to practice textbook material in the beginning۔ شروع میں آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف آپ کے پاس جو آپ کی بکس آئی ہوئی ہیں نا، ان میں سے آپ 1 یا 2 لیسن، یہ جو تھینک یو میم اور ہیٹ لائٹنگ ہے، مجھے بہت اچھے لیسن لگتے ہیں۔ ان میں ڈائلاگس بڑے اچھے ہیں، ان کے لفظ جو ہیں ان کو ادا کرنا بڑا اچھا ہے۔ آپ ان دونوں لیسنس کو جب پڑھیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گھر میں بیٹھ کے ان کی ایک دفعہ لاؤڈ ریڈنگ کر لیجیے گا۔ ہمیں
یہ بھی احساس ہے کہ ہماری کلاس میں بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں کہ جو ریڈنگ میں بڑے ماسٹر ہو جاتے ہیں. بیٹے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بچے جو شائع نہیں ہوتے ہیں، جن کو جیسے ٹیچر اناؤنسمنٹ کرتا ہے کہ بیٹے آج کون ریڈنگ کرے گا، تو وہ ایک بچہ ہے جو بھاگ کی انگلی کھڑی کرے گا اور پڑھے گا، اور پھر پوری کلاس اس بات کو مانتی ہے کہ ہاں یار اس بچے کی آواز بہت ہی پیاری ہے، یار یہ بچہ بہت پیارا بولتا ہے، یار اس کی سب سے آواز اچھی ہے. اس کی بیٹے وجہ کیا ہے کہ اس کی آواز اچھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پریکٹس اچھی ہو چکی ہوتی ہے. لہٰذا آپ بھی ایسا کریں. بعض اوقات ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جیسے کلاس میں ٹیچر کہتے ہیں کہ جی آج ہم ریڈنگ سیشن میں جا رہے ہیں، آج ہماری ریڈنگ کمپٹیشن ہوگا، تو جن لوگوں کی پریکٹس نہیں ہوتی ہے وہ نیچے سر جھکانا شروع کر دیتے ہیں، وہ کلاس میں چھپنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے چھپنا نہیں ہے، اپنا کانفیڈنس بلڈ کرنا ہے. اور آپ ذہن میں رکھیے گا، مور ریڈنگ مور ووکیبلری. جتنی ریڈنگ آپ اچھی کریں گے اتنی آپ کو ووکیبلری مل جائے گی. اب ووکیبلری میں ورڈز بھی ہیں اور ان ورڈز کو پروناؤنس کرنے کا میتھڈ بھی ہے، ان ورڈز کا ایکسنٹ بھی ہے، ان ورڈز سے ریلیٹڈ گرامر بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنی آپ کی ووکیبلری اچھی ہوگی اتنی ہی آپ کی اسپیکنگ اچھی ہوگی. ریڈنگ پیس. واٹ از ریڈنگ پیس؟ کمبائن ریڈنگ اینڈ لسننگ ٹو امپروو پروننسیشن. آپ نے کیا کرنا؟ ریڈنگ آپ بول رہے ہیں اور اپنی لسننگ، ان دونوں کو لنک اپ کر دیں، ان دونوں کو جوائن کریں. جتنا ان کا کنیکشن اسٹرانگ ہوگا اتنی ہی آپ کی اسپیکنگ پاور اچھی ہوگی. اب جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری فاؤنڈیشن سٹون ہیں. اسپیکنگ سے ریلیٹڈ جتنی باتیں ہیں یہ ان کی فاؤنڈیشن کے کام کرتے ہیں. اسپیڈ آف ریڈنگ polishes your fluency and accuracy. It enables you to join words and sentence. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لفظ اور سنٹینس بنانے آ جاتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کون سا لفظ کس طریقے سے بولنا ہے. لہٰذا پہلی کوشش یہ کریں گے، ٹرائی ٹو ریڈ نیوز ہیڈ لائنس، واچ ویڈیوز، لیکچرز، ہیونگ ٹرانسکرپٹ. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسی ویڈیو یوٹیوب سے دیکھ لیں، کوئی مووی اگر آپ کو پسند ہے، کوئی ڈرامہ پسند ہے تو وہ والا ڈرامہ یا مووی پسند کریں جس کے نیچے ٹیکسٹ دیا جا رہا ہو. اس کا مقصد کیا؟ جیسے اس وقت میں بات کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میری ویڈیو کے ساتھ ساتھ میری آواز کے ساتھ ساتھ میرے ورڈز بھی آپ کے سامنے چل رہے ہیں. جب یہ ورڈز آپ دیکھیں گے تو اگر کوئی ورڈ ایسا ہے کہ جو اسپیکر نے بولا آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے تو وہ آپ سمجھ پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ڈو چیٹ ود فرینڈس ان انگلش. اس کے بارے میں آپ نے اسپیشل فوکس کرنا ہے کیونکہ اس وقت دیکھو لوگوں کے پاس 1.5 لاکھ کے موبائل ہیں، ٹھیک ہے، لیٹسٹ برانڈ ان کے پاس موبائل ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، عام بندے بھی ہیں، لیکن ان کی چیٹنگ بڑی عجیب و غریب ہوتی ہے اور پنجابی میں لگے ہوتے ہیں. کتنے ہو، کی ہو رہے ہے جی، کی کر رہے ہو؟ او بھائی نہیں، آپ نے اپنے موبائل کو بیسٹ یوز کرنا ہے. اس میں آپ چیٹنگ کریں، واٹ از گوئنگ آن، ویئر آر یو، یس. چھوٹے چھوٹے فریز یوز کرنا شروع کر دیں اور پھر کیا کریں؟ ریپیٹ نیو ووکیبلری ایٹ لیسٹ 4 times. اگر آج آپ نے کوئی نیا لفظ سیکھا ہے، جیسے یہاں پہ پیس آ گیا، جیسے اور ورڈس یہاں پہ آگے امپرومنٹ میں آ رہے ہیں، تو آپ ان کو کیا کریں گے؟ ان کو 1 2 3 دفعہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو یوٹیلائز کریں گے اور بول کے اونچی آواز میں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دس پریکٹس ول ہیلپ یو ٹو فیملرائز ود ساؤنڈ آف ورڈس اینڈ پروننسیشن ایز ویل. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی آواز اور آپ کی پروننسیشن جو میچ ہو جائے گی. اس کا آپ کو فائدہ ایک اور یہ ہوگا کہ جیسے یہاں پہ لکھا ہے لفظ فلوئنسی، پروننسیشن، کمبائن، ریڈنگ پیس، یہ سارے لفظ جیسے ہی آپ کی آنکھ کے سامنے آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو کیسے بولنا ہے، اس کی آواز کیا نکلے گا، اس کا ایکسنٹ کیا ہوگا، اس کی پروننسیشن کریکٹ کیا ہے. ان باتوں کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو یو کین سے دیٹ یو آر گوئنگ ٹو انڈرسٹینڈ. لسننگ. واٹ از لسننگ؟ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ہیئرنگ اینڈ لسننگ؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ اس کے ڈفرینس کو دیکھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں. ہم مارکیٹ میں جا رہے ہیں، بہت ساری گاڑیوں کے ہارن بج رہے ہیں، بہت ساری گاڑیوں کا شور ہے، لیکن جو ہماری بیک پہ گاڑی آ رہی ہے، جو ہماری لیفٹ رائٹ پہ ہے، جب وہ ہارن دیتا ہے تو ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ اس بندے کی آواز ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ جب آپ مارکیٹ میں گھر میں موجود ہیں، آپ ایک کمرے میں
4 بیبیز ہیں، ٹھیک ہے، وہ 4 بیبیز کی مدر جو ہے نا وہ ساتھ والے روم میں بیٹھی ہوئی ہے. ان 4 بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے نا وہ رونا شروع کر دیتا ہے. اب چاروں کی چاروں مدرز بھاگیں گی نہیں، بلکہ ایک مدر بھاگے گی جس کے بچے کی آواز ہے. ماں کو کیسے پتہ چلا؟ یس، جب وہ اپنے بچے کی بار بار آواز سنتی ہے تو اس کے جو برین سسٹم میں ہے وہ وائس جو ہے نا وہ پچ، وہ ٹون، وہ سٹور ہو جاتی ہے. اور جیسے وہ دونوں آوازیں میچ ہوتی ہیں، جو مائنڈ میں سٹور ہے اور جو لائیو ہے، تو وہ اس مدر کو پتہ چل جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں ٹیلی فون پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی کال کرتا ہے، اگر ہمارے پاس اس کا نمبر سٹور نہیں بھی ہے تو ہم اس کی آواز پہچان لیتے ہیں. گلی میں سے جیسے ہی کوئی بندہ بیل دیتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کون، وہ آگے سے آواز دیتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہاں یہ ماموں کی آواز ہے، یہ ابو کی آواز ہے، یہ امی کی آواز ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہیئرنگ سے مراد ہے کہ شور. اس وقت آپ اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارا شور سن رہے ہیں، دروازے کے کھٹکنے کی آواز، پانی کے گرنے کی آواز، جوتوں کی آواز، بستر کو ریموو کرنے کی آواز، کتابوں کی آواز. دیز آر ہیئرنگ. اور جو لسننگ ہے وہ ان شور میں سے ایک آواز کو پہچاننا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ اپنی لسننگ امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ کو چاہیے کہ ہیڈ فون یوز کریں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس بندے کی آپ بات سننا چاہتے ہیں وہی آپ سن پائیں گے. جس طریقے سے اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی چیٹنگ کلوز ہو چکی ہے، آپ کی ساری کچھ کلوزنگ، اور آپ صرف فوکس کر رہے ہیں کس بات کو؟ سننے کو. اگر آپ سنیں گے نہیں آپ کو نہیں معلوم ہوگا. نیکسٹ ہم اگر دیکھتے ہیں ہاؤ ٹو امپروو لسننگ. ویری امپورٹنٹ آپ کے پاس یہ بیٹے سلائیڈ ہے. ابھی آپ نے اس سلائیڈ پہ عمل کر کے مجھے دکھانا ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ سارے بچے زبردست پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، آپ کے کمنٹس بڑے زبردست چل رہے ہیں، لیکن یہاں پہ میں آپ سے ایک بات شیئر کروں گا کہ ہول باڈی لسننگ، اس کو ہم نے ایلیبوریٹ کرنا. واٹ ڈز مین ہول باڈی لسننگ؟ بیٹے ہول باڈی لسننگ سے مراد یہ ہے کہ آپ کا پورا جسم آواز سن رہا ہے. کیسے؟ When you are listening, you should focus looking at the person who is talking to you. جیسے اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ کی آنکھیں سکرین پہ ہونی چاہیے. بہت سارے اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ایک ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں، چھت کی طرف دیکھ لیا، دیواروں کی طرف دیکھ لیا، اور کچھ نہیں ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھ لیا، لیفٹ رائٹ دیکھنا نہیں. بیٹے اپنے آپ کو فوکس کرنا ہے اور آپ کا فوکس زبردست ہونا چاہیے. پھر دوسری بات آ جاتی ہے آنکھوں کے بعد آپ کے پاس ہے آپ کا برین. آپ نے برین کو کیسے لسننگ کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. تھنکنگ اباؤٹ واٹ از بینگ سیڈ. آپ نے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ جو شخص میرے سے بات کر رہا ہے، جیسے اس وقت آپ کہیں گے کہ سر ابھی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں آپ نے میری بات پہ فوکس کرنا ہے. آپ نے میری تصویر کی طرف فوکس کرنا ہے، میرے چہرے کی طرف فوکس کرنا ہے، سلائڈز کی طرف فوکس کرنا ہے، اور دیکھنا کہ میں بات کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کون شخص ہے، آپ نے یہ دیکھنا کہ یار جو بندہ بات کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے. پھر اسی طریقے سے ہمارا نیکسٹ ماؤتھ. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ریڈنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی آواز میں کچھ نہ کچھ آواز ماؤتھ میں سے آواز آ رہی ہوتی ہے. کوائٹ ناٹ ٹاکنگ. آپ کو چاہیے کہ بالکل کوئی کسی قسم کی آپ نے گفتگو نہیں کرنی، بالکل خاموش. کوئی ہمنگ جیسے کوئی آواز نکالنا منہ سے، یہ بھی نہیں کرنا، کسی نے بھی نہیں کرنا. اور اس کے بعد بیٹے آپ کے ایئرز، کان، ان کانوں کو بھی آپ نے فوکس کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایئرز کچھ ایسے آپ بہتر یوز کریں گے، بوتھ ایئرز ریڈنگ ٹو ہیئر. آپ کا یہ فوکس ہے وہ اس طرف ہونا چاہیے، کس آواز کو آپ سننا چاہیے. آپ آئیڈینٹیفائی کر لو گے. اس وقت میری آواز کو آپ آئیڈینٹیفائی کر چکے ہو. پورے گھر میں اگر شور ہو بھی رہا ہوگا تو میری آواز آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی کہ یہ سارا حبیب کی بات ہے. اسی طریقے سے بیٹے آپ کا جو ہارٹ ہے، دل کا معاملہ، اس دل کے معاملے کو آپ نے کنٹرول میں رکھنا ہے اور آپ نے کیئر کرنی ہے. کیئرنگ اباؤٹ واٹ از بینگ سیڈ. دل سے سننا ہے، دل سے، کہ یار یہ لیکچر اتنا زبردست جا رہا ہے. اسپوکن انگلش کا جو لیکچر ہے وہ زبردست جا رہا ہے. اسپوکن انگلش کے لیکچر میں بڑی جان ہے، ہمیں بڑا مزہ آ رہا ہے، اس میں نئی نئی باتیں سیکھنے کی میری. ہاں، دل سے آپ کی آواز آئے گی. اگر آپ کا دل بھی اسپوکن انگلش
سلائڈس کی طرف ہے تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ اینڈ سیشن پہ بہت کچھ گین کر پائیں گے. پھر بیٹے آپ کے بیٹھنے کا انداز ہے. آج کل آن لائن کا دور ہے تو میں نے دیکھا ہے آن لائن کلاسز میں اکثر بچے کیا ہوتے ہیں کہ جی بیٹھے ہوئے ہیں جی، لیٹے ہوئے ہیں جی، کوئی ٹیڑھا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی سیدھا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی ٹیک لگا کے بیٹھا. نہیں بیٹے، آپ نے پراپر بیٹھنا ہے. صوفے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں. آپ کی ٹیک جو ہے نا وہ آپ ایک تو تھکنے نہیں دے گی، اور دوسرا پھر آپ کا جو سٹنگ اپ اسٹریٹ پوسچر ہے نا وہ آپ کے باڈی اسٹرکچر پہ بھی بیڈ ایفیکٹ نہیں ڈالے گا. اینڈ پہ آ جاتی بات ہینڈس کی. اکثر بچوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے جی، کوئی نہ کوئی پینسل آ رہی ہوتی ہے، وہ پینسل لے کے کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے. اب وہ کیا کرتے ہیں، یہ سارا دن کلاس میں یہی کام چل رہا تھا. آپ نے یہ نہیں کرنا. آپ نے اپنے پین کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے، اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے اور ریلیکس ہو گئے، با ادب ہو گئے. اور لاسٹ ون پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو فیٹ ہیں ان کے تھرو بھی بات سننی ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، اکثر لوگوں کی ایک ہیبٹ ہے کہ وہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں ہل رہے ہوتے ہیں، یا اور کچھ نہیں ہے تو وہ فرش کے اوپر ان کو جو ہے نا ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، رگڑ رہے ہوتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا آپ نے. اگر ان باتوں پہ آپ عمل کرو، اگر ان باتوں پہ آپ عمل کرو گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں ود ان 1 or 2 months یو ول بی گڈ لسنر، یو ول بی گڈ اسپیکر. ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں مثالیں ایسی ہیں. اگر آپ ہول باڈی لرننگ فارمولے کو اپلائی کر لو گے تو 80% کام آپ کا ہو جائے گا. مجھے امید ہے کہ اس وقت سارے بچوں کی چیٹنگ کلوز ہے. بیٹے آپ ذہن میں رکھیے کہ چیٹنگ آپ کی ہوگی. میں آپ کو خود بات کہوں گا، میں آپ سے خود کہوں گا کہ چیٹنگ پہ آؤ. میں آپ سے خود کہوں گا کہ یار چیٹنگ کے بارے میں ڈسکس کرو. ہاں، میں آپ سے خود کہوں، لیکن تھوڑا سا پلیز، آپ پیارے بچے ہو، بہت ہی اچھے بچے ہو، تھوڑی سی اپنی چیٹنگ جو ہے نا، ٹیکسٹ جو ہے نا اس کو ذرا کنٹرول کرے. اس ٹیکسٹ کو کنٹرول کرو تھوڑا سا. بس آپ نے کیا کرنا ہے، ہول باڈی لسننگ کرنی ہے. سارے پرامس کرتے ہو؟ اوکے، ویل ویری گڈ اسٹوڈنٹ. یو آر ویری گڈ اسٹوڈنٹ. آئی اپریشیٹ یو. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو فار دا کوآپریشن یو آر ڈوئنگ. اوکے بیٹے، ہول باڈی لسننگ کے بارے میں آپ کو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا. اس کا ایک فارمولا میں نے بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ لسننگ کر رہے ہوں تو آپ نے ایک اور بات میں ذہن میں رکھنا ہے. لسننگ از این آرٹ. اف یو آر ماسٹر ان اٹ یو آر گوئنگ ٹو بی اے گڈ اسپیکر. بیٹا ذہن میں رکھیے گا کہ لسننگ ایک فن ہے، بالکل ایسے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا اچھے سنگر ایک فن ہے، پینٹنگ ایک فن ہے، کمپیوٹر آپریٹنگ ایک فن ہے. تو یہ جو لسننگ ہے یہ بڑا زبردست فن ہے. آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں چلے جاؤ، آپ دیکھو گے کہ لوگ ایم اے انگلش کرنے کے بعد PhD کرنے کے باوجود بھی مختلف اسپوکن انگلش کے پروگرامز کرتے ہیں، اور ان پروگرامز میں ان کو کسی ایک بات پہ زیادہ فوکس جو کیا جاتا ہے وہ لسننگ ہے، کیونکہ لسننگ ہی سب سے زیادہ امپرومنٹ ہونی چاہیے. لسننگ کے بارے میں لوگوں کو زیادہ آگاہ کیا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنی لسننگ امپروو کریں. سو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ ایک فن ہے اور اس کو آپ نے زبردست اس آرٹ کو فن کے طور پہ لینا ہے. دا اونلی وے ٹو ڈیولپ فلوئنسی ان اسپیکنگ از لسننگ. جو شخص چاہتا ہے کہ میری اسپیکنگ اچھی ہو جائے، سب سے پہلے اس کو اپنی لسننگ امپروو کرنی پڑے گی. جتنی آپ کی لسننگ اچھی ہوگی، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی آواز کو بار بار سنیں، لیکچر سنیں، ویڈیوز سنیں، ڈراماز دیکھیں، اور وہاں پہ جو بات بولی جا رہی ہے اس کے بولنے کا انداز آپ دیکھیں. لسننگ از دا فاؤنڈیشن آف فار اسپیکنگ. جیسے ہم گھر بناتے ہیں، کنکریٹ اس کی فاؤنڈیشن میں ڈالتے ہیں، سٹون اس میں لے کے آتے ہیں، سیمنٹ لے کے آتے ہیں، گارا مٹی بجری وغیرہ لے کے آتے ہیں، تب جا کے وہ بلڈنگ ایک پلازے کی صورت میں جاتی ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی اسپیکنگ کا پلازا زبردست ہو جائے اور آپ ایک اچھے مقرر ہو جو آپ کی بات لوگوں کو سمجھ آئے، آپ کی جو شائنس ہے، جو آپ کی ہیزیٹیشن ہے وہ ریموو ہو جائے، تو آئی ایڈوائز یو پلیز بی اے گڈ لسنر. اے گڈ لسنر از اے گڈ اسپیکر. دنیا میں جتنے بھی مقرر ہیں، جتنے بھی اچھا بولنے والے ہیں، ان کی قوت سماعت سب سے اچھی ہوتی ہے. کیوں؟ وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیسے الفاظ ادا کرتے ہیں. آپ
نرسری میں تھے تو آپ کی ٹیچر آپ کو پڑھاتی تھی ABCD، آپ وہی لفظ بولتے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اپنی لسننگ کو امپروو کرنے کا بڑا ہی سمپل سا فارمولہ ہے، مور لسننگ مور اسپیکنگ. جتنی زیادہ آپ کی لسننگ اچھی ہوگی اتنی آپ کی اسپیکنگ اچھی ہوگی. اس کے لیے آپ نے 20 منٹس ڈیلی پریکٹس کرنی ہے. کوئی ویڈیو، کوئی لیکچر، آن لائن لیکچر لے لیں، ہاؤ ٹو اسپیک انگلش، ہاؤ ٹو لسن، اس طرح کی آپ کو بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی. ان ویڈیوز کو آپ نے نان سٹاپ 20 منٹ سننا ہے، ڈیلی آپ نے سننا ہے. اگر آپ ایسا کرو گے تو ود ان 1 اور 2 منتھ آپ کی لسننگ زبردست ہو جائے گی. اور لسننگ کا ایک فارمولہ کریٹ میں نے کیا ہے، ریل پریکٹس. ریل، ہاؤ ٹو امپروو ریل، یہ 5 یا 4 باتیں، ان پہ آپ فوکس کر لیجئے گا. واچ انگلش لسننگ ویڈیوز کو آپ واچ کریں، اور خاص کر وہ والی جن میں آئے ہاؤ ٹو امپروو لسننگ، اس طرح کی جو ویڈیو ہیں ان کو آپ سرچ کریں. پھر آپ نے کیا کرنا، لسن ود ٹرانسکرپٹ آن اسکرین. آپ نے وہ والی ویڈیوز پہلے ڈھونڈنی ہے یا وہ والی موویز دیکھنی ہے جن کے نیچے ٹرانسکرپشن آ رہی ہے، جن کے نیچے ٹیکسٹ آ رہا ہو. جیسے اس وقت یہ ٹیکسٹ ہے آپ کے پاس ہے، میری آواز آ رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹیکسٹ آ رہا ہے. جیسے میں لائن پڑھتا ہوں، ریڈ ٹرانسکرپٹ اینڈ ریکارڈ یور وائس. آپ اس جو ٹیکسٹ ہے، جو اس کی ٹرانسکرپشن ہے، اس کو آپ ساتھ ساتھ ریڈنگ کریں اور اپنا مائک اوپن کر کے ریکارڈنگ کر لیں. پھر میچ کریں، لسن یور پروننسیشن. اور پھر آپ نے جو اپنی آواز ریکارڈ کی ہے اس کو آپ غور سے سنیں، اور آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کی پروننسیشن امپروو ہو رہی ہے اور کون کون سی چیزیں اس میں آپ کو اور امپروو کرنے کی ضرورت ہے. پھر آئیڈینٹیفائی یور مسٹیکس ٹو امپروو. آپ اپنی مسٹیکس کو امپروو کرنے کے لیے، مسٹیکس کو اوائڈ کرنے کے لیے اپنی آواز کو بار بار سنیں. یہاں تک ہماری جو باتیں ہیں یہ ساری کی ساری فاؤنڈیشن سے ریلیٹڈ ہیں. فاؤنڈیشن سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جتنی باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری ہیں لسننگ کے بارے میں، ریڈنگ کے بارے میں، پیسنگ کے بارے میں ہے، باڈی جسچر کے بارے میں ہے، کیونکہ اس کے بعد ہمارا باقاعدہ ایک سیشن شروع ہو جائے گا اسپیکنگ کے بارے میں. لہذا اس سے پہلے آپ کو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں سناتا ہوں، آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور غور کیجیے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. Once upon a time there was a king with 4 wives. One day the king got sick and was on his deathbed. Afraid of being in the afterlife alone, he asked his 4th wife, which he loved the most, and bought her diamonds and gold and elegant clothing. He asked her, "Would you die with me and go with me to the afterlife?" The 4th wife replied, "I'm sorry, I can't do that," and walked away. He also loved his 3rd wife and was very proud and would always show her off to neighboring kingdoms. So he called on his 3rd wife and asked, "Would you accompany me to the afterlife?" The 3rd wife replied, "I love my life too much, and I'm sorry I cannot go with you. And when you die, I'm going to remarry." His 2nd wife has always been there for him in his times of need, so he asked, "Would you accompany me to the afterlife?" The 2nd wife then replied, "I'm sorry that I can't help you out this time, but what I can do is arrange your funeral, and I will be there for your funeral." A voice called out and said, "I'll leave with you and follow you wherever you go, even if it is to the afterlife." And the king looked, and it was his 1st wife. But this was the wife that he took care of the least. Felt embarrassed and said, "I'm sorry, I should have taken more care of you and given you more attention when I was alive." The moral of this story is that we all have 4 wives. Our 4th wife is our body. We like to decorate it with nice jewelry, nice clothing, but in the end, it can't follow us to the afterlife. The 3rd wife represents our possessions. We spend so much time trying to gather possessions, but in the end, they cannot follow us to the afterlife. It will be given to other people and divided. Just like the 3rd wife said, she's going to remarry. The 2nd wife, our friends and family. We trust them. They're always there for us in times of need.
But the furthest they can go with us is to our funeral and send us off. Our first wife, the first wife represents our soul. We usually neglect taking care of our soul. That is the thing that will follow us to the afterlife. Care for your body, keep it healthy, enjoy your possessions and the comfort they provide. Cherish your friends and family for the love that they provide. But don't forget to take care of your soul, nourish your soul. Take time to be alone, take time to pray, take time to meditate, because it is the source of all of your life and your most faithful friend. I hope this story can help you or somebody that you love. جی کیسی سٹوری لگی جی. اس کے بعد ہماری ٹپ نمبر 6 سٹارٹ ہوگی, اور اس سے پہلے کہ یہ ٹپ سٹارٹ کریں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی دوبارہ سے سیشن